जी तो लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मूड थोड़ा ऑफ है। मतलब इतना बुरा रिस्पॉन्स यार, आप लोग चैनल पर क्या कर रहे हो? मैंने रीसेंट वीडियो डाली थी, वो भी किसी मसले की वजह से मैंने डिलीट कर दी। मतलब बहुत बुरा रिस्पॉन्स। आप लोगों को क्या होता जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले आप लोग से हुए थे, फिर वैसे ही इतने अच्छे अच्छे चलते चलते क्या हो जाता है? क्यों आप लोग ना कमेंट, ना लाइक, ना शेयर, कुछ भी नहीं। हम नाराज हो जाएंगे आपसे, मैं और रीवा दोनों ही। इस वीडियो पर थोड़ा सा प्लीज अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दिखा दीजिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एटलीस्ट थोड़ा सा वॉच तो कर लिया करें। और दूसरा नॉवल एक पोस्ट किया था, गोरी का गांव, वो मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन उससे पहले अनजान से अनजान, वो ठीक है। और भी आगे अच्छे से नॉवेल्स हैं जो मैं पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह, जल्द से जल्द पोस्ट करूँगी। और एक बहुत ही ज़बरदस्ती स्टोरी नॉवल की आने वाली है, उस पर भी आप लोग जल्दी से अपना रिव्यूज़ दीजिएगा, ठीक है? और रिस्पॉन्स अच्छा कर लें, सही हो जाए, सुधर जाए आप लोग। समझा रही हूँ मैं, ठीक है? तो अभी मिलकर हम ये छोटा सा नॉवेलेट करें, पढ़ेंगे, जिसको लिखा है एक राइटर अरीबा ने, ठीक है? और नॉवल का नेम है जुर्म है क्या मोहब्बत करना, बाय अरीबा। सफेद हवेली पूरे आबोताब से चमक रही थी। सीढ़ियां उतरते वो बेख्याली में ही किसी से टकराई थी। सर पर शदीद दर्द महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे वो किसी पत्थरनुमा वजूद से टकरा गई हो। आंखें हैं या बटन? अबरुज कायवतन कर बोला। वो खुद मोबाइल फोन पर लगा न जाने किससे महू गुफ्तगू था, जब मुकाबिल लड़की ने उसके सख्त लहजे पर लब भींच लिए थे। माजरत। वो नजर झुकाए बस इतना ही बोली कि कयान शाह ने एक सरसरी सी नजर उसके वजूद पर डाली थी, जो ब्लू फ्रॉक में सर पर हिजाब की शर्मिंदा तासुर लिए खड़ी थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? अब जाओ यहाँ से। वो अब की बार मजीद सख्ती से बोला कि नूरुलैन चौंक गई थी। उसने नजरें उठाकर इस अजीब और गरीब शख्स को देखा था, जो कभी सर्द और कभी गर्म बन जाया करता था। वो वहां से निकलती चली गई, जबकि कयान ने उसकी पुश्त को गहरी नजरों से घूरा। बाबा साईं, गलत बात है, वो एहतजाजन दबी आवाज में चीखा था, जब शाह साईं ने उसे घूरा। क्या गलत है इसमें? हाँ, अगर तुम बाहर के मुल्क जाना चाहते हो तो पहले निकाह करके जाओ। वो जरा सख्ती से बोले कि हारिस शाह ने माथे पर तेवरी चढ़ाई थी, ये जरूरी तो नहीं। वो फिर से गोया हुआ था। वो बाहर जाकर पढ़ना चाहता था, अपने ख्वाब पूरे करना चाहता था, वहां के रहन सहन में घुलना चाहता था, मगर घर वाले उस चीज की इजाजत नहीं दे रहे थे। जरूरी है यह हारिस, या तो तुम यहाँ निकाह करके जाओ, वरना भूल जाओ अपने भाई के ख्वाबों को। शाह साईं अटल लहजे में बोले कि हारिस ने लब भींच लिए थे। हम, ये आपका आखिरी फैसला है। वो अपने बाबा की जानिब देखते बोला, जिनकी खामोशी साफ बयान कर रही थी कि यही चाहते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर मैं सिर्फ निकाह करूंगा, 2 दिन के अंदर आपको जो करना है कर लें। वो सोफे से उठते हुए बोला। उसके चेहरे पर सख्ती घुल गई थी। शाहसाई के चेहरे पर फतामंदी की मुस्कुराहट उभरी थी। ठीक है, जानना नहीं चाहोगे कि लड़की कौन है? शाहसाई ने उसके तने नकोश को खातिर में न लाते हुए भुएं उचकाए सवाल किया था, जिस पर वो आंखें घुमा गया। नहीं भी पूछूंगा तो आप बता ही देंगे। नजरें घुमाते वो बेजारियत से बोला, नूरुलैन। उनके बाद पर दरवाजे में खड़ी नूरुलैन पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो लब भींच गई, उसे यकीन नहीं हो रहा था उसकी जिंदगी का फैसला अचानक 2 दिन में ही हो जाएगा। वो वापस उल्टे कदमों पलट गई थी। मेरे भाई भाभी इस दुनिया में नहीं, मैं चाहता हूँ बच्ची घर में ही रहे। उम्मीद है तुम उसे खुश रखोगे बरखुरदार। शाह साईं उसके कंधे पर हाथ रखते मुस्कुरा कर रूम से निकले, जबकि वो पीछे वापस से सोफे पर ढह गया था। सुर्ख होते माथे को मसलने लगा। नूरुलैन जैसी लड़की का तस्वर उसने कभी नहीं किया था। वो तो एक अच्छी और मॉडर्न लड़की का तस्वर किए बैठा था, पर अब क्या हो सकता था? शाह साईं का कहा वो टाल भी नहीं सकता था। उसने सर सोफे की पुश्त से टिका दिया। नूरुलैन शाह साईं के छोटे भाई की बेटी, वो इकलौती औलाद थी। वो अपने ताबू के बेहद नजदीक थी। उसके माँ बाप के एक्सीडेंट में इंतकाल के बाद शाह साईं ने ही उसे बहुत प्यार से रखा, जबकि ताई भी उसकी लाड उठाती जाती। मगर वो तो शायद ये नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या होने वाला है आखिर। नूरुलैन बेटा, क्या ख्याल है आपकी शादी के बारे में? वो सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस थी, बालों की कुछ लटें चेहरे पर थीं, जिन्हें वो हाथों से पीछे कर रही थी। एक पतली सी लकीर काजल की खींची गई थी, यही उसकी पसंदीदा चीज थी। अपनी आंखों में काजल उसे बेहद पसंद था। शाहसाई की बात पर उसे अछू सा लगा था। हारिस और कायान ने कनखियों से उसे देखा। हम आपकी शादी करना चाहते हैं, मतलब अभी निकाह होगा, बस रुखसती बाद में, आपकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद।
شاہ سائی نے بات میں اضافہ کرتے ہوئے اسے تسلی دی تھی، جس پر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ وہ جس بات سے بچ رہی تھی وہی بات اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جی جی تایا ابو، کس سے؟ وہ نظریں چکائے بولی تھی۔ کیان نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ فکر نہ کرو، آپ یہیں رہیں گی، حارث سے ہوگا آپ کا نکاح 2 دن بعد ہی۔ شاہ سائی نے ناشتہ کرتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، جبکہ وہ سر شخص لب بھیج گیا تھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جبکہ حارث نے ایک نظر نورالعین کو دیکھا۔ جی تایا ابو ٹھیک ہے۔ وہ فقط اتنا ہی بولی کہ نرمین بیگم اور شاہ سائی چہک اٹھے تھے۔ نرمین بیگم نے اس کے سر پر پیار کیا۔ اوکے، مجھے کچھ ضروری کام ہے، حارث کہتے اٹھ گیا اور بغیر کسی کی سنے باہر چلا گیا، جبکہ نورالعین ابھی بھی سہمی بیٹھی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اپنی زندگی میں کیا کرنے والی ہے، یا وہ اپنی زندگی میں کیا پائے گی آگے جا کر۔ کیان، تم نورالعین کو چھوڑا کالج؟ اس کی گریجویشن کا آخری سال تھا۔ تایا ابو کی بات سن کر نور کا حلق خشک ہوا۔ اس نے ایک نظر کیان پر ڈالی جو لب سختی سے بھیجے بیٹھا تھا۔ گلے کی نیلی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ بغیر کچھ بولے کرسی سے اٹھا تھا جب نور بھی اس کے پیچھے اٹھی اور اس کے قدموں کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ وہ خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مقابل بھی سختی کا لبادہ اوڑھے گاڑی میں بیٹھا ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھتی دیکھ نورالعین کے حواس سلب ہوئے تھے۔ وہ گاڑی کو فل سپیڈ میں لے گیا۔ نور نے اچانک اسے دیکھا، دل مانو اچھل کر حلق میں آ گیا ہو، خوف سے اسے پسینے آنے لگے تھے۔ کیان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ آہستہ چلائیں گاڑی، وہ اٹکتے لہجے میں لبوں پر زبان پھیرتے بولی، جس پر وہ طنزیہ مسکرایا۔ میں ایسے ہی چلاتا ہوں، مجھے فل سپیڈ ہی پسند ہے، اگر تمہیں مسئلہ تھا تو تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا میرے ساتھ، وہ احتجاجیہ لہجے میں کہتا بغیر اس کی سنے سڑک پر گاڑی سر پر بھگا رہا تھا۔ نور کی سانسیں سوکھ رہی تھیں۔ پاپا پلیز آہستہ کر دیں سپیڈ، وہ اس کے بھاری ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی نم آنکھوں سے گویا ہوئی تھی، جس پر کیان نے ایک سرد برفیلی نظر اس کے ہاتھوں کے بعد اس کے نازک سراپے پر ڈالی تھی۔ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ جانا چاہیے تھا تمہیں، اب اگر دوبارہ تم نے میرا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی تو چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا تمہیں۔ وہ دبی آواز میں گرایا کہ نور خاموشی سے کھڑکی کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس کبھی کبھار ہی اسے بلاتا تھا، مگر آج اس کا رویہ نور کو پریشان کر گیا تھا۔ کچھ منٹ بعد ہی وہ کالج پہنچ چکے تھے۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ سرخ چہرہ اور پھولی سانسوں کو درست کرتی وہ کالج کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ اب بھی اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ جب تک وہ اندر نہیں گئی وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر گاڑی اس کے جاتے ہی بھگا لے گیا۔ ماں، آپ مجھے کیوں یہاں لائی ہیں؟ وہ بھی ساری چہرے پر سجائے ایک نظر اسے دیکھتے بولا، جس پر نرمین بیگم نے نیفی میں سر ہلایا۔ بے شک نکاح ہو رہا ہے، مگر کچھ رشتہ دار بھی آئیں گے، دلہن کو کیا ہم ایسے ہی بٹھا دیں گے؟ وہ ایک کپڑوں کی دکان کی جانب جاتی بولی۔ نور ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ گھر لوٹی تو نرمین بیگم اس کے ساتھ کیان کو کھینچتی مال لے آئی تھی، جبکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ تائی امی اس کے ساتھ آئی تھی، ورنہ وہ پاگل سن کے انسان پتہ نہیں اسے جان سے ہی مار دیتا۔ تو ماں، آپ کو بھائی کو ساتھ لانا چاہیے تھا، شادی ان کی ہے میری نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ چونکی، اپنی زندگی کا سوچ اس کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ تو اسے باہر جانا ہے نا، اس لیے وہ ان سب کاموں میں لگا ہوا ہے، ویسے بھی ہم اپنی دلہن ابھی نہیں دکھائیں گے دلہے کو، نرمین بیگم کھلکھلا کر بولی کہ کیان کے چہرے پر سرد مہری چھائی۔ وہ فون میں گھس گیا، جبکہ ایک نظر اٹھا کر نور کو دیکھا جس کے چہرے پر سرخی سی گھل گئی تھی۔ وہ پھر سے فون میں لگ گیا۔ شاپنگ کرتے وہ شام کے گھر لوٹے تھے۔ گھر میں تیاریاں ہو رہی تھیں، جبکہ وہ کمرے میں بند تھی۔ اس کے امتحانات بھی نزدیک تھے اور اوپر سے ایک نئے رشتے کا احساس سوچ کر ہی دل کی بری حالت ہو رہی تھی۔ ایک دن تھا درمیان میں، وہ اپنے نام کے ساتھ جی لینا چاہتی تھی، بس پھر اس کا نام کسی دوسرے شخص کے نام کے ساتھ جڑ جانا تھا۔ اس نے کبھی اس کے گھر کے دونوں لڑکوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اب وہ اس گھر میں رہے گی، یہی بات اس کی خوشی کی اصلی وجہ تھی۔ نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ گولڈن اور زنک امتیاز کے لہنگے میں وہ بڑا کی حسین لگ رہی تھی۔ وہ کمرے میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی پڑی تھیں۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ اور ہلکی پھلکی جویلری میں وہ نازک حسینہ آج اپنی تمام حشر سامانیوں سمیت مقابل کو چاروں چانے چت کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ ابھی اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ تائی ابو کے ساتھ کچھ رشتہ دار مرد اور اس کی تائی امی قاضی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ لب کچل کے رہ گئی جب قاضی صاحب کے لفظوں نے اس کے 14 طبق روشن کیے۔ نورالعین شاہ، آپ کا نکاح کیان شاہ کے ساتھ سکر آج الوقت 5 لاکھ حق مہر طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مجھے لگتا ہے دھولا بھاگ گیا۔
غازی صاحب کے الفاظ تھے کہ سیسا آج اس کے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ وہ ساکت ہو گئی تھی، کچھ سانحے اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تھا۔ تائی امی نے لب بھینچے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں گھونگھٹ کے پار دیکھنے لگی۔ وہ سرد سی آنکھوں والا شخص وہ اس کے ساتھ کیسے جڑ سکتی ہے؟ وہ تو اس کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرنے والا تھا۔ اس کا سرد سرسراتا لہجہ نور کے کانوں میں گونجا تو اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ تائی امی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا، وہ سہم گئی۔ قبول ہے۔ 3 مرتبہ وہی الفاظ دہراتے وہ نکاح نامے پر سائن کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وجہ وہ عجیب شخص تھا جس نے سیدھے منہ کبھی اس سے بات تک نہیں کی تھی، اور آج وہ اس کے وجود اس کی روح پر حکمرانی کرنے پر تلا تھا۔ نکاح کی تقریب ختم ہوئی، تائی امی فوراً اس کے کمرے میں آئی جو نڈھال سی بیٹھ کے کرون سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے نیند دراز تھی۔ آہٹ پر نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا تو تائی امی یہ سب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے وہ اٹک کر بولی، جس پر تائی امی نے شرمندگی سے اس کے سجے سورے روپ کو دیکھا۔ حارث بغیر کسی کو کچھ بتائے انگلینڈ چلا گیا، نہ جانے وہ کب کی تیاری کیے بیٹھا تھا۔ اس کا ایک خط ملا ہمیں، وہ اس نکاح پر راضی نہیں تھا۔ غلطی ہماری ہے جو ہم نے اس سے فورس کیا کہ تم اس کے گھر میں ہی تم اس گھر میں ہی رک جاؤ۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، مگر اس وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا، تمہاری توہین شاہ سائی کو گوارا نہیں تھی، تبھی کایان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو گیا۔ تائی امی شرمندگی سے نظر جھکائی بولی، وہ لب بھینچ گئی، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھیکا سا مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، تائی امی نے تڑپ سے گلے لگایا، وہ اسے بہت چاہتی تھی اور اب اس سے شرمندہ بھی تھی۔ آپ پلیز ایسے مت روئیں، آپ کی کیا غلطی تائی امی؟ ویسے بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، نکاح کایان سے ہوا ہے تو کیا ہوا؟ وہ اپنے لفظوں سے ان کی شرمندگی دور کرنا چاہتی تھی۔ نرمین بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ حارث پر انتہا کا غصہ آیا تھا انہیں۔ وہ نورالعین کو اٹھاتی کیان شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر وہ دعا دیتی وہاں سے چلی گئیں۔ جب نورالعین نے سامنے دیوار پر دیکھا، اس کی تصویر تھی وہاں، مگر وہی سرد بھری نظریں، مغرور سی ناک اور گردن کی نیلی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ نور کبھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ گردن پر نیلی نسیں اس شخص کی اتنی ابھری ہوئی ہوتی کیوں ہے۔ دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تو نور کا سانس سوکھا، دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا تھا۔ بوٹوں کی آواز اور دل کی دھڑکنیں ایک ہی طرح دھڑک رہی تھیں۔ ستم گر پیچھے سے آتا ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ کھینچ زمین پر پھینک گیا۔ نور کے گلے میں گلٹی ابھری، اس کا سوگوار حسن دیکھ وہ طنزیہ مسکرایا، جبکہ نور خود میں سمٹ گئی۔ بغیر کچھ بولے اس کی ہر حرکت نور کو جلا کر خاک کرنے کے برابر تھی۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا نا تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے؟ اس کے پیٹ پر بھاری ہاتھ رکھے وہ اس کے وجود کو اپنی جانب کھینچتا کان کے قریب سرسراتے لہجے میں بولا کہ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یعنی اس کی باتیں سن چکا تھا۔ گلے میں گلٹی ابھری تھی، وہ گرم سانس سے اس کی گردن پر چھوڑتا جواب کا منتظر تھا۔ وہ اس کی قربت پر وہ اٹک کر رہ گئی، جو اسے مزید خود کے قریب کر گیا تھا۔ اس سے ایسے کیوں بات کر رہا تھا جسے اس کی باتوں سے اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی نا تم؟ اس کے نازک سراپے کو خود کی جانب موڑتے وہ اس کے بازو پر گرفت مضبوط بناتا بولا۔ نور نے سہمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر چھائی رختگی سے اس کا دل کسی نے بری طرح مٹھی میں جکڑا تھا جیسے۔ افسوس ہوا تمہاری محبت تم سے دور ہو گئی، پر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ دانت پیستے وہ بظاہر افسوس سے بولا، مگر اس کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ نورالعین کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا اس نے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ آپ سے نکاح کا مجھے پتہ نہیں تھا، وہ اٹکتے لڑکھڑاتے لہجے میں چہرے پر خوف لیے بولی تھی۔ اس کی بات مقابل کو انگاروں پر گھسیٹنے کو کافی تھی۔ دل جل کر راکھ ہوا، نہ جانے کب وہ اس کی سہمی پری سے محبت کرنے لگا، مگر اس کی شادی اپنے بڑے بھائی سے طے پانے پر اور پھر نور کی رضامندی نے اسے تپتی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ اوپر سے اس کی وہ گھر افشانیاں کہ کیان سے شادی پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ ہوتا تو اسے کمر سے تھامے وہ اس کے کانوں میں موجود جھمکوں کو اتارنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں الگ ہی تپش تھی، جبکہ سرد انگلیوں کا لمس وہ اپنے کان پر محسوس کرتی جی جان سے کانپی، جو اس کے دوسرے کان کا بھی جھمکا اتار چکا۔ شاید غصے کی لہر اس کے وجود میں سمائی، جسے وہ محبت کرتا تھا۔ وہ لڑکی کسی اور کے لیے تیار ہوئی تھی، کیا اس کی آنکھوں میں موجود خاموش محبت کو وہ کبھی دیکھ نہیں پائی تھی؟ تو میں انکار کر دیتی، وہ پھر سے گستاخی کرتی، اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی۔ لو جی، اب اس کا تو کیا ہی کہیں۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا، دل میں تکلیف سی اٹھی، اور اس کے بھائی سے محبت کرتی تھی اور اب وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کر گیا کہ لمبے گھنے بال اس کی پشت پر لہرا گئے۔ وہ جھکتے گہرا سانس بھرتا اس کی حواس سلب کر گیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
حیرت سے پھیلی آنکھوں سمیت وہ اس کے وجود کو خود کے پاس دیکھے عجیب سی جذبوں سے روشناس ہوئی تھی. وہ گہرا مسکرایا. تم حارث سے محبت کرتی تھی پر اب اس کا خیال اپنے اس چھوٹے سے ذہن سے نکال دو کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور مجھے گوارا نہیں کہ میری بیوی کسی قیمت پر کسی اور کے بارے میں سوچے. اس کے کندھے پر تشنہ لب رکھتے وہ بھاری سرگوشی نما آواز میں بولا کہ نورالعین کا دل تیزی سے دھڑکا تھا. اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں. کیا مقابل شخص اس کی ذات کو حقیر جان رہا تھا کہ وہ ٹھکرائی گئی ہے تو وہ ہمدردی کی بنا پر اسے سمیٹ لے. آپ دور رہیں مجھ سے. وہ زور سے اسے دھکا دیتی بولی کہ اس کی آنکھوں میں آیا خمار اب سرخی میں بدل گیا. کس کے لیے تیار ہوئی تھی وہ اور اب کس کے نام سے جڑ گئی تھی وہ؟ کیا اس کے وجود کو کوئی کھلونا سمجھا تھا اس کے بھائی نے جو ایک بھائی نے پھینکا اور دوسرے نے اٹھا لیا؟ نور! وہ ایک دم چیخا کہ وہ خود میں سمٹی تھی. بغیر دوپٹے کے وہ اپنے حسن سمیت اس کے سامنے موجود تھی. میں پاگل نہیں ہوں. آپ کے بھائی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اب آپ ازالہ کر رہے ہیں اس چیز کا. وہ نفرت چہرے پر سجائے بولی کہ کیان کے دل کو کچھ ہوا. وہ بری طرح پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا. جھٹکے سے اس کے نازک وجود کو گرد جاتے حصار تنگ کیا کہ وہ اس اچانک حرکت پر حیران رہ گئی. میں ازالہ اپنی غلطیوں کا نہیں کرتا تو میری محبت کو ازالہ بول رہی ہو. وہ دانت کچکچاتے اس کی کمر پر گرفت سخت تر کرتا گرایا. نور کی آنکھوں میں نمکین پانی ابھرا تھا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ سب بولنے کی؟ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا. وہ پوری شدت سے چلایا تھا کہ ایک تو یہ لڑکی اس کے سامنے کسی اور کی بننے جا رہی تھی اوپر سے اس کی چلتی زبان اس کا دماغ گھمانے کو کافی تھا. جبکہ نور اس اچانک اظہار پر پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. کیان شوہر سے محبت جھوٹ. وہ تو کبھی اسے سیدھی منہ بات بھی نہیں کرتا تھا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی جس پر وہ اسے غصے سے گھورنے لگا. نازک ہاتھ اٹھا کر دل کے مقام پر رکھا. اس کی دھڑکنیں وہ صاف سن سکتی تھی. میں خاموش ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سینے میں جل رہی آگ کم ہو گئی ہے. ہمیشہ سے تمہیں چاہا ہے. سوچا تھا خاموشی سے تمہیں پا لوں گا مگر یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ بھائی آ جائیں گے اور تم بھی تو ان کی بننے چلی تھی. ہاں بھی کرتی اور کتنی خوش بھی تھی. میری آنکھوں میں غصہ تڑپ چاہت تمہیں کچھ نظر نہیں آیا؟ کیا نورالعین مجھے اظہار محبت کرنا پسند نہیں؟ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولتا اسے خاموش کر گیا. نور نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں بغیر کسی خوف کے دیکھا تھا. وہ سچ ہی تو بول رہا تھا. اس کی شادی اور رضامندی کا سن وہ کتنا زیادہ برا رویہ اختیار کر گیا اس کے ساتھ. حارث کے نام پر تمہارے چہرے پر چھائے رنگوں نے مجھے بہت تکلیف دی اور وہ رنگ میں ہمیشہ خود کے نام کے ساتھ محسوس کرنا چاہتا تھا تمہارے چہرے پر. وہ جھکتے بے قابو ہوتے اس کے گال پر لب رکھ گیا کہ وہ ساکھ سی ہو گئی. اس کی پناہوں میں وہ انچ بھر بھی نہ ہلی تھی. آخر بھائی سے اتنی چاہت کب ہو گئی تمہیں؟ اب کی بار وہ اس کی دوسری گال پر دانت کاٹتے بولا جو اس کے شدید جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی نشانی تھا. نور نے تڑپ کر اس کے عمل کو برداشت کیا. وہ غلط سوچ رہا تھا یا یوں کہنا بہتر تھا وہ دونوں ہی غلط سوچ رہے تھے ایک دوسرے کے بارے میں. بولو زبان نہیں چل رہی تمہاری. کیا مجھ سے شادی سے تمہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا. لب اس کی گردن پر رکھتے وہ وہاں اپنا لمب چھوڑتے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا تھا. آپ غلط سوچ رہے ہیں. وہ پریشان کھڑی تھی. وہ کیسے بتاتی اسے کہ وہ جملے تو بس تائی امی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے بولے تھے. سچ کیا ہے پھر بولو مجھے جاننا ہے. اس کے بازو کو اپنے گلے میں ڈالے وہ اس کی کمر پر گرفتار کرتے اب رچکائے بولا. شاید اتنے سالوں کی خاموشی کا حساب وہ آج ہی پہ بات کر دینا چاہتا تھا. جذبات سے آری وہ شخص چاہتا تھا کہ ان کے رشتے کی شروعات اسی کی محبت سے ہو نہ کہ اس کی بیوی اس کے بڑے بھائی کی محبت سے اس رشتے کی شروعات کرے. میں نے بس تائی امی کو تسلی دینے کے لیے بولا تھا. میں کسی کو پسند نہیں کرتی. حارث کو بھی نہیں. میرے لیے یہی بہت تھا کہ میں اسی گھر میں رک جاؤں گی تائے ابو اور تائی امی کے پاس. اس لیے میں نے حامی بھر لی تھی. آپ غلط سمجھ رہے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بھی پسند نہیں کرتی تھی. وہ نظر جھکائے اس کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی مگر اس کی آخری بات پر اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا جو اس کے سرخ ہوتے چہرے سے خائف ہو گئی تھی. پر مجھے تم سے محبت ہے کئی سالوں سے. اس کی چن پر گرفت سک ہوئی تو وہ سسک کر رہ گئی. چلو تمہیں بتایا جائے. جھٹکے سے اس کے نازک وجود کو بازو میں اٹھائے وہ بیڈ کی جانب بڑھا جبکہ اس کی جانب کارستانی پر وہ گھبرا گئی. دل بری طرح دھڑکا. مجھے نہیں شوق جاننے کا. وہ گڑبڑا کر بولی جب وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اسے دیکھنے میں مہو ہو چکا. پر مجھے ہے. چھکتے وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھتا اسے دیکھنے لگا جو خود میں سمٹی تھی. پہلی بار تھنک سے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے. وہ صرف کیان کے لیے ہی تھی. وہ محفوظ ہوا. یہی تو وہ چاہتا تھا. پتہ ہے کتنی محبت کرتا ہوں تم سے میں. اس کے نازک لبوں کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے وہ خوشمگی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا جو اس کی قربت پر سرخ ہو کر رہ گئی. جب تمہیں کوئی اور دیکھتا ہے تو دل کرتا ہے آنکھیں نکال لوں میں اس کی
اور اس وجود کو جلا دوں۔ وہ شدت سے اس کے نازک لبوں پر جھکا اپنی تشنگی مٹا گیا تھا کہ نور نے زور سے آنکھیں میچیں جبکہ وہ اس کے وجود میں مکمل بس جانا چاہتا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوتا، اس کے ساتھ ہی نیند دراز ہو گیا تھا۔ موبائل فون اٹھا کر کسی کو کال ملائی، اس پر کمفرٹر مکمل اڑا دیا۔ وہ اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی مگر دل تو اس ستمگر کی قربت پر ہی نڈال ہوا پڑا تھا۔ بھائی، اس کی آواز پر اس نے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں پر حارث مسکراتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ شادی مبارک، وہ لب دبائے بولا تو قیان نے بالوں میں ہاتھ چلائے۔ شکریہ بھائی، وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا جبکہ نورالعین ہونکوں کی طرح ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ خدا حافظ، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ کال رکھ گیا۔ بے شک حارث ہی نہ کہیں نورالعین کو پسند کرتا تھا مگر جس دن ان کی شادی کی بات طے ہوئی وہ کچھ کام سے قیان کے روم میں گیا تھا جہاں وہ غمگین سے صوفے پر لیٹے ہوئے تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کے موبائل پر جگمگاتی نور کی تصویر کو دیکھ کر وہ پل میں سب سمجھ گیا۔ وہ تو بس کہیں نہ کہیں اسے پسند کرتا تھا مگر شاید اس کا بھائی ان سب چیزوں سے اوپر جا چکا تھا۔ تبھی وہ خود ہی راستے سے ہٹ گیا اور پھر نکاح ہو جانے کے بعد ہی قیان سے رابطہ کر کے اسے خوب ڈانٹا تھا کہ اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ کم از کم وہ شاہ کی بات پر حامی نہ بھرتا اور جلد باہر چلا جاتا۔ تب قیان دھیما سا مسکرا دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نور نے اچنبھے سے اسے دیکھتے استفسار کیا تھا جس پر وہ اس کے ساتھ لٹا کر کھینچتا اس سے اپنی باہوں میں بھر گیا کہ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر آ کر ٹک گئی تھی۔ بتاتا ہوں تمہیں، اس کی گردن میں منہ دیے وہ بھاری سرگوشی کر گیا کہ اس کی جسارت پر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ پھر قیان نے ساری بات اسے بتائی۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی، ناحق ہی اس نے حارث کو غلط سمجھا تھا جبکہ ساری غلطی قیان کی تھی۔ اسے کم از کم ایسا لگا اب تم صرف میری ہو۔ وہ اسے خود میں بھیجے بولا۔ وہ خفگی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ حارث سے محبت نہیں تھی اور وہ شخص کے ساتھ لکھتی جا چکی تھی جو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا مگر وہ ناراض تھی اس سے جس کی وجہ سے تائی امی کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ اٹھنے کی ناکام سے کوشش کرتی بولی کہ اس کی بات پر وہ اسے سخت نظروں سے گھور گیا جسے باز رہنے کو بولا گیا ہو۔ آپ کی وجہ سے سب ہوا ہے تائی امی، تایا ابو شرمندہ ہوئے، مجھ سے اداس ہوئے۔ وہ آپ کی وجہ سے حارث بھائی کے لیے غلط سوچا میں نے، وہ نظریں جھکائے بولی۔ ان تمام باتوں میں اس کا پسندیدہ لفظ نور کا حارث کے لیے بھائی لفظ استعمال کرنا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ خوش تھا کہ نور حارث کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، مطلب اسے خود سے محبت کرنے پر اکسا سکتا تھا۔ مجھے تمہاری بہت قریب رہنا ہے، خاموشی کے لیے معذرت خواہ ہوں مگر خوش ہوں کہ پہلی رات ہی سب کچھ حل ہو گیا، کوئی غلط فہمی ہی نہیں رہی، ورنہ اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم حارث کو پسند کرتی ہو تو میں خود کو مار کر ہی دم لیتا۔ ماں بابا سے میں بات کر لوں گا، اس کے چہرے سے بال ہٹاتے بولا جس پر وہ اس کی بات پر اٹک گئی تھی۔ کیسا انسان تھا، کبھی اسے بھنک تک نہیں ہونے دی تھی کہ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس سے، اور اب کیسے الفاظ بول رہا تھا۔ وہ خاموش ہوتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ کچھ بھی کہنا ہی فضول تھا، اگر اسے اب کسی کو پسند کرنا ہی تھا تو کیوں نہ اپنے شوہر کو ہی کیا جائے۔ وہ اس کے انتظار تنگ کر گیا۔ میں ہمیشہ خوش رکھوں گا تمہیں نور، تم نہیں جانتی کتنا خوش ہوں تمہیں پا کر میں۔ اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑے وہ اس کو دیکھنے لگا جو بغیر کسی منت سماجت کے اس کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ شاید اس کی سچی محبت کا اثر تھا۔ آئی پرومس، اسے دیکھتے وہ دھیمے انداز میں بولتا، نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھو گیا تھا۔ اس بار اس کے عمل میں نرمی تھی۔ وہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے نازک وجود کو ایسے ہی خود کے نیچے چھپا گیا تھا جبکہ وہ خود کو اس کے سپرد کر گئی۔ وہ خوش تھی کہ ان کا رشتہ غلط فہمی سے شروع نہیں ہوا تھا کیونکہ غلط فہمی کا حل بات کرنے سے نکلتا ہے، دل میں چھپانے سے نہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو ذات کرتا، اپنی محبت اس پر نچھاور کرتا، اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھو گیا۔ وہ شرم سے اس کے وجود میں سمٹی جب اس نے نور کے گرد حصار تنگ کر لیا۔ وہ دونوں خوش تھے، یہی بات بہت بڑی تھی، جبکہ نور اس وجہ سے بھی خوش تھی کہ کم از کم وہ شخص جو سرد سا رویہ رکھتا تھا اب سیدھے منہ اس سے بات تو کیا کرے گا نا۔ بے ساکھ تھا، اس کا اظہار محبت یاد آیا تو وہ اس کے سینے میں سمٹ گئی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا، اس کے وجود کو اپنے اندر بسائے وہ تمام باتیں بھول چکا تھا۔ ختم شد۔ یہ چھوٹی سی ناول ہے، چھوٹی سی سٹوری آپ کو کیسی لگی بتانا مت بھولے گا۔ فائنلی اینڈ ہو گیا ہے۔ اچھا مجھے لازمی بتائیے گا، پلیز کمنٹ کریں، شیئر کر لینا زیادہ سے زیادہ، چینل دیکھیں نا بہت ڈاؤن جا رہا ہے، ریکویسٹ سمجھ کے کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔